सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस्लामाबाद इस वक्त आलमी सिफारतकारी का मरकज बना हुआ है, जहां ईरान अमरीका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए इंतहाई अहम और बराह रास्त मुज़ाकरात तय हैं। इत्तलात के मुताबिक ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के क़यादत में एक वफ्द आज रात इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है, जबकि अमरीकी वफ्द की सरबराही वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस करेंगे। ताहम दोनों फरीकों ने आमद से कबल ही अपनी अपनी पोजीशंस वाज़ेह कर दी हैं, जो मुज़ाकरात की समत का तयन करेंगी। अमेरिका ने ईरान के सामने 4 बुनियादी मुतालबात रखे हैं, जिसमें नंबर 1 यूरेनियम की ज़ीरो इनरिचमेंट और पहले से इनरिच यूरेनियम की वापसी है। नंबर 2 बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करना। नंबर 3 खित्ते में ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशियाज़ की सरपरस्ती का खात्मा। और नंबर 4 आबनाए हुर्मुज़ में ग्लोबल शिपिंग की बिला तात्तुल रवानी को यकीनी बनाना। इसके मुकाबले में ईरान ने भी 4 नुकात पर जोर दिया है, जिसमें नंबर 1 मुस्तकिल जंगबंदी और मुस्तकबिल में किसी भी हमले से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत। नंबर 2 पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को तस्लीम करना। नंबर 3 जंगी नुकसानात का ज़ाला या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर टोल आयद करने की इजाज़त। और नंबर 4 ईरान के हिमायत याफ्ता मुज़ाहमती ग्रुप के खिलाफ कार्रवाइयों का खात्मा शामिल है। अब इन मकासद के हुसूल के लिए अमरीका ने 15 जबकि ईरान ने इब्तदाई तौर पर 10 नुकात पेश किए थे। अमरीकी नायब सदर के मुताबिक ईरान की पहली तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद एक नज़रसानी शुदा फहरिस्त पेश की गई और फिर इन्हीं नई तजावीज़ की बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की। ताहम इस नाजुक जंगबंदी को सबसे बड़ा ख़तरा इसराइल की हालिया अस्करी कार्रवाइयों से लाहक है, जिसने लेबनान में एक बड़ा हमला किया है। अमरीका और इसराइल का मौक़िफ़ है कि लबनान इस जंगबंदी का हिस्सा नहीं, जबकि ईरान और पाकिस्तान इसे सीज़ फायर मुआहदे में शामिल समझते हैं। अब इस इख्तिलाफ ने न सिर्फ सिफारती पेचीदगियाँ बढ़ा दी हैं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक भी मुतासर कर दी है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल मजीद बिगड़ी तो ईरान के खिलाफ पहले से ज़्यादा सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म ने भी दोबारा ईरान पर हमले शुरू करने का इंदिया दिया है। ऐसे हसास माहौल में इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार इस बात पर होगा कि आया दोनों फरीक कम अज़ कम मुश्तरका नुकात पर इत्तफ़ाक़ राय कायम कर पाते हैं या नहीं। बज़ाहिर मौक़िफ़ सख्त हैं, लेकिन सिफारती लचक और इलाकाई इस्तेहकाम की ज़रूरत इस बात का तकाजा करती है कि कोई दरमियानी रास्ता ज़रूर तलाश किया जाए। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एयर कॉमोडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, जौहर सलीम साहब प्रेसिडेंट IRS फॉर्मर एम्बेसडर हैं, अली चिश्ती साहब एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज 2 चिश्ती साहिबान जो हैं वो मौजूद हैं। आई विल स्टार्ट विद यू खालिद चिश्ती साहब। लेबनान के मसले पर अमेरिका और इजराइल एक तरफ और पाकिस्तान और ईरान जो है वो दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। क्या ये मामला सीज़ फायर एग्रीमेंट को आपके ख्याल में खतरे में डाल सकता है? बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने इनवाइट किया। डेफिनेटली देखिए, ये जो टाइमिंग्स हैं, अपार्ट फ्रॉम एथिक्स और मोरालिटी की तो बात ही नहीं हो रही कि कौन किस पर हमले कर रहा है। ये तो एक जंग है जिसकी एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी मिलिट्री वॉरफेयर ही मैं बात करूंगा। जब हिजबुल्लाह ने हमले किए थे, ह्यूतीज़ ने हमले किए थे, और जाहिर है वो कोलैबोरेशन थी ईरान की। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इजराइल हमले कर रहा था, अमेरिका के कहने पर जॉइंट वेंचर हुआ था। तो ये टाइमिंग्स वेल कनेक्टेड इसी जंग से जुड़े हुए हैं और स्टैंड अलोन अब नहीं हो सकता। और ईरान की लिए ज़रूरी है कि जब वो एक सीज़ फायर की तरफ जाए और जो भी टर्म तय हो उसके लिए हिजबुल्लाह को भी ओनरशिप दे। ये नहीं हो सकता वो कहे कि जी हम आप अगली डील पे जा रहे हैं क्योंकि हम अब इसलिए एक कंसेंसस पर पहुंच गए हैं तो हिजबुल्लाह इंडिपेंडेंट रहे। ज़ाहिर है इसराइल के लिए तो एक और मौका आ गएगा अनफॉर्चुनेटली, जैसे उसने गाजा पे इतने साल तबाही मचाई और लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन नॉन स्टॉप कंटिन्यू रख सकता है। और जाहिर है उसके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा जब उसका फोकस ईरान से हट जाएगा और एयर पावर और मिलिट्री जो वॉरफेयर है सारे का सारा, उसकी जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं सब कुछ वो डाइवर्ट हो जाएगा उस तरफ। तो आई थिंक ये लॉजिकल है, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए कि लिंक करे कि ये होलसम होना चाहिए, ना कि स्टैंड लोन एक आइसोलेशन में एक एग्रीमेंट हो जाए जिसकी कॉन्सिक्वेंसेज हिजबुल्लाह को या दूसरे इलाके में गजा में या किसी और मुसलमान लोगों को वो भुगतने पड़े। राइट। सो अली चिश्ती साहब,
ایران کے وزیر خارجہ نے بہت کلیئرٹی سے کہا ہے کہ سیز فائر یا اسرائیل کے ذریعے جنگ جاری رکھنے میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے گا. لیبنن کا جو ایشو ہے اس پر امریکہ اور اسرائیل کی جو پالیسی کو جی سی سی ممالک کس طرح دیکھ رہے ہیں, وہ اس کو کس طرح سے پرسیو کر رہے ہیں سارے پروسیس کو؟ عادل, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ جی سی سی جو ہے وہ بالکل مختلف طریقے سے دیکھتا ہے. ایکچولی اس جنگ میں جی سی سی بھی تو سپلٹ ہو گیا. دیر ہیز بین ٹو کیمپس, یو سی یو اے کیمپ اینڈ دا سعودی کیمپ. آف کورس یو اے کے ساتھ بحرین کھڑا ہوا ہے ابھی, بٹ آف کورس سعودی ایگزرٹ دیٹ انفلوئنس ان دیئر ریجن کو لیڈ سعودی عربیہ کر رہا ہے. دے سی انفارچونیٹلی ایران ایز اے پراکسی اینڈ وچ از, اور جو امریکن بیسز جو جی سی سی میں بنے تھے وہ اسرائیل کے خلاف نہیں تھے, بیکیم اگینسٹ ایران آفٹر 1979. اور آپ دیکھیں جی سی سی نے آف کورس اربوں نے 3 جنگیں لڑی اسرائیل سے 1979 سے پہلے, اور 79 کے بعد جو تھے وہ آف کورس وہ پریشانی یہاں پہ یہ لائق ہوئی ان کی کنسنٹریشن کہ وہ دے ور ڈیولپنگ. تو ایران کی جو پراکسیز تھی, حزب اللہ کا ذکر کیا اے بی ایم خالد صاحب نے, آف کورس چشتی صاحب نے, اور آف کورس ڈفرنٹ, تو یہ دے ور پراکسیز which were destabilizing the Gulf. بحرین میں یہ ہوا, سعودی عربیہ میں ہونے کی کوشش کی, یو اے میں لانے کی کوشش کی. تو دے سی دس ایز اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر آف کورس. اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو شرائط رکھی گئی بائی امریکنز کہ ٹو ایرانینس, اس میں یہی تھا نا کہ اس کے جو اپنی پراکسیز ہیں وہ وائنڈ اپ کریں. اور دیکھیں پراکسیز سے نقصان ہی ہوا ہے. پاکستان اور سعودی عربیہ سے زیادہ کون جانتا ہے, اور پاکستان نے بھی ایک فیصلہ کیا کہ یہ جو پراکسیز ہیں یہ ختم کر کے اور ٹیررزم کو کنونشنل مینس سے ٹیک آن کریں گے ایز اے سیکورٹی ڈاکٹرن. ایران نے جو اوور اسٹریچ کیا ان ٹرمز آف پراکسیز, اس پہ دے اسپینڈ بلینز آف ڈالرز, اور آپ دیکھیں وہ پھر اپنا انٹرنل سیکورٹی آرکیٹیکچر نہیں بنا پائے. موساد ہیز ریئلی آف کورس کلوز ان سائڈ ایران ٹو این ایکسٹینٹ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ آئی سی جی میں جو کمانڈ ہے یا آف کورس ان کے جو سرٹن لیڈرز ہیں وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. دیر از کنفیوژن رائٹ ناؤ ان ایران ایٹ دا مومنٹ. سچویشن یہاں تک آ گئی ہے, اور آپ نے دیکھا ایون جب سیز فائر اناؤنس ہوا تو سرٹن اٹیکس ور میڈ فرام ایران, اور آف کورس وہ ری ایکشن بھی تھا اگر آپ کہتے ہیں اسرائیل کا. لیکن پوائنٹ ہے کہ ایرانینز ڈو ایکسیپٹ کہ دیر از اے پرابلم ان سائڈ دا آرکیٹیکچر, سیکورٹی آرکیٹیکچر, اور وہ اسے ریکوپ کر رہے ہیں. آف کورس اس میں آیت خمینی صاحب کے نام سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایٹریبیوٹ ہے کہ آف کورس آپ روک دیں. تو جی سی سی بڑے تکلیف سے اور بڑی بدواری سے وتھ اسٹریٹجک پیشنس اس پوری جنگ کو دیکھ رہا ہے. اس کا کامل یقین ہے پاکستان کی فورن پالیسی افیکٹونیس کا, اور اسی کی وجہ سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہ پاز آ چکا ہے یا سیز فائر آ چکا ہے, اور اس کی طرف سے چشتی صاحب یہ جو پراکسیز کریٹ کی ہیں ایران نے اگینسٹ دیز کنٹریز اور اسرائیل کو پرائمریلی یا مینلی فوکس کرتے ہوئے, اگر وہ ان کے اوپر گیو اپ کرتا ہے تو وہ جو اس نے اپنی ایک ڈیٹرنس کریٹ کی ہوئی تھی وہ تو ظاہر ہے بات بہت آگے چلی گئی. سو وہ کیسے جو ہے وہ ان پر گیو اپ ایزیلی کر سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ اتنا آسان کس طرح ہو؟ عادل وہ کمزور تو ہو چکے ہیں 70-80% جو ان کی پراکسیز ہیں, لیکن آف کورس دیکھیے اسے کس طرح کر سکتا ہے, اسے بھی گارنٹیز چاہیے. کہ آف کورس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب مسلم ایک نیٹو کی بات ہو رہی ہے جس میں پاکستان, ترکی اور سعودی عربیہ آ رہا ہے, اس میں ایجپٹ بھی آنے کو کہتا ہے. آف کورس اس میں آپ کو یاد ہوگا جب علی لجانی صاحب آف کورس پاکستان آئے, اور پھر آف کورس پاکستان نے ہی انہیں سعودی عربیہ لے جا کے پرنس خالد سے ایک بیک چینل کریٹ کیا اور پھر ہوتیز کو سیٹل کیا. آپ نے ایک نوٹ کیا ہوگا کہ ہوتیز آر ناٹ اٹیکنگ سعودی عربیہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ آف کورس پاکستان نے جب ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں شہید علی لجرانی صاحب کو جب آف کورس سعودی عربیہ لے گئے تو پرنس خالد کے ساتھ سیٹلمنٹ بھی یمن کی طرف, اور پھر آپ نے دیکھا سعودی عربیہ نے ساؤتھ آف یمن ایک اٹیک کیا جس سے کافی لوگوں کو تکلیف ہوئی. تو اس کا یہی, سعودی عربیہ کیم ویری کلوز ایران, اور آف کورس کل بھی آپ نے دیکھا پاکستان نے ایک فون کال ارینج کی بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایرانین فارن منسٹر. تو اگر آپ اسے پورا اسے دیکھیں تو ایران کو گارنٹی چاہیے کہ اس کے جو مفادات تھے آف کورس وہ جو ہیں وہ نہ اس میں پڑھیں, لیکن ایران کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا یہ جو اب مسلم الائنس کی بات ہو رہی ہے مضبوط ہوگا, اور اس میں ایونچولی سی پی ایمز کے ساتھ ایران کو بھی شامل کرنا ہوگا, کیونکہ ایران آفیشلی سیڈ ٹو پاکستان ٹو بی پارٹ آف
اسٹریٹجک ڈیفینس ایگریمنٹ جیسے سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا تھا جس پہ آف کورس بات چیت کی جا سکتی ہے, لیکن ایران ہیز ٹو اسٹاپ دیز پراکسیز اگینسٹ گلف. دیکھیے سیریا اس میں سب سے امپورٹنٹ. So you think they need to find out another way to protect their territories rather old strategy جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چلی آ رہی تھی. ٹھیک ہے چشتی صاحب, اس میں ایک چیز امپورٹنٹ نیوز بھی آپ کو دیتے چلوں. There is of course now a plan and I'm of course telling you with not analysis information that Saudi Arabia, Pakistan, Turkey نے plan B بھی بنایا ہوا ہے کہ if something goes wrong اور اگر یہ اسرائیل جو ہے یہ اٹیک اپنے نہیں روکتا اور امریکنز روک دیتے ہیں تو جو گارنٹی ریجنل گارنٹی ایران کو آئے گی وہ فرام دیز کنٹریز آئے گی اگینسٹ اسرائیل. اس میں چائنا بھی شامل ہے. یس اچھا, ویری گڈ. جارج صاحب, ایک تو یہ جو ڈائلاگ ہے اس سے قطع نظر کے ظاہر ہے پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد پر ہیں اور ٹاک آف دا ٹاؤن بھی ہے, ٹاپ ہیڈ لائنز میں بھی ہے, انڈر ڈسکشن ہے پاکستان ہر جگہ, لیکن اور یہ ڈپلومیٹک ہسٹری میں ایک بہت بڑا ایونٹ بھی ہے انڈاؤٹڈلی. لیکن یہ جو اس وقت اسٹیج ہے دونوں ممالک کے درمیان جو اس وقت ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے ملٹیپل راؤنڈز ہوں گے اور ہاؤ ڈو یو اینالائز دس؟ جی دیکھیں, کیونکہ یہ جو ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے اور میں نے کل ہی ابھی یہ کہا تھا کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اتار چڑھاؤ بھی آئیں گے, کیونکہ دیکھیں ابھی تو یہ پروسیس شروع ہوا ہے. اس میں ایک فریم ورک طے ہوا ہے آپس میں, اس فریم ورک پہ ڈسکشن ہونی ہے, لیکن وہ جو فریم ورک ہے اس میں بھی جو چیزیں ہیں وہ عارضی میجرز ہیں. مثال کے طور پہ اگر انہوں نے سینکشنز اٹھانی ہے تو وہ جزوی طور پہ لفٹ ہوں گی ایرانین آئل پہ, اور ان کے جزوی اور کچھ ان کے اکاؤنٹس جو ہیں انفریز ہوں گے. اسی طرح اگر آپ نئے ہرمز کی بات ہے تو وہ کہا گیا کہ وہ فوری طور پہ ظاہر ہے اس کو جو ہے نا کھول دیا جائے گا, اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی انٹرنیشنل ٹریفک کے لیے. لیکن بعد میں پھر اسی طرح نیوکلیر ایشو پہ کہا گیا کہ یہ فریز کر دیں گے, فورن ایرانینز جو ہیں اس کو مزید افزودہ نہیں کریں گے. لیکن یہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ میجرز ہیں, انٹرم میجرز ہیں, جو اس میں ایک قسم کا جو فریم ورک بنا ہے ابھی. اس میں جو جامع مذاکرات ہیں وہ تو پھر ہوں گے بعد میں اس میں, اور ان میں پھر کس پہ بات ہوگی. لیکن نیوکلیر ایشو پہ بڑی ڈیٹیل بات ہوگی بیکاز وہ بہت زیادہ اہم ہے. پھر اسی طرح سینکشنز جو رجیم ہے اس پہ پھر پورا ایک جامعہ کہ کس طرح سے وہ اگر ساری لفٹ ہونی ہے, کس طرح سے ایران نے اگر اکنامک دنیا کے جو اکنامک لوپ ہے اس میں واپس آنا ہے. پھر اسی طرح کے جو امریکہ کے کنسرنز ہیں پراکسیز کے بارے میں ان پہ مفصل بات ہوگی. تو یہ فیزز ہیں آلریڈی بھی, اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک فیزڈ جو ہے نا. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم صرف ہمارا ہی رہے گا, یہیں پر ہوگا سب کچھ, یا نہیں دیکھیں بالکل یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وینیوز جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے شفٹ بھی ہو جائیں کہیں. میرے خیال وہ اہم نہیں ہے. جو اہم چیز ہے دیکھیں پاکستان اس پروسیس کا جو ہے نا ایک بڑا جو اسینشل حصہ رہے گا. پاکستان نے یہ پروسیس شروع کرا ہے اور وہ اس لیے بھی کہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی ایک یونیک پوزیشن ہے سارے کیلکولس میں. اور وہ کیا ہے, پاکستان وہ ملک ہے جس پہ اعتماد ہے ایران کو بھی, سعودی عرب خلیجی ممالک کو بھی, اور امریکہ کو بھی اس طرح کا. اور پھر ایک اور بڑی اہم چیز کہ پاکستان کو چین کی تائید حاصل ہے. اور دیکھیں چائنا کی لیوریج میں کہہ چکا ہوں اس پہ, اور میں اس وقت کہا تھا جب کوئی اس کی بات نہیں کر رہا تھا کہ چائنا کا رول بہت اہم ہوگا, کیونکہ چائنا کو ایران پہ دنیا میں سب سے زیادہ لیوریج ہے, اور اس کی وجوہات بھی میں بیان کر چکا ہوں. تو اس وجہ سے چائنا کی مسلسل جو ہے نا پاکستان کو سپورٹ بھی اس پروسیس میں ضروری ہوگی. اسی طرح رشیا جیسے ملک جو ہیں, اب رشیا کو بھی جو ہے نا دیکھیں اس جنگ سے رشیا کو فائدہ بھی بہت پہنچا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ رشیا یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ ایک جو ہے نا انکنٹرولڈ اسکلیشن ہو جائے. تو اس لیے اس نہج پہ آ کے وہ بھی چاہیں گے کہ اب یہ رک جائے معاملہ. رائٹ, ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ویلکم بیک. خالد چشتی صاحب, یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان ہے اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں. اس نے کہا کہ امریکی فوج ایران کے ارد گرد موجود رہے گی اور اس دوران پریپریشن بھی کرتی رہے گی, ریسٹ بھی کرے گی. اس سے اپیرنٹلی کیا لگتا ہے, کیا سیز فائر کو امریکہ جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک پاز کے طور پر لے رہا ہے؟ عباسی صاحب, یہ بنیادی طور پر میرا ماننا ہے یہ نیگوسیشن کی پوسچرنگ ہے. جب بھی اتنی ہائی سٹیکس ہو جائیں, جنگ اس حد تک چلی جائے اور آبویسلی سٹیکس اتنے زیادہ ہو جائیں
کہ ملکوں کو خاص طور پر امریکہ جیسے کو وکٹری ٹرافی کا ہی نہ سمجھ آئے کہ کس کو وکٹری ٹرافی کہیں گے، اور دوسری طرف ان کی یونائٹڈ اسٹیٹس کی نیوی اتنی ڈائلیوٹ ہو جائے. آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، صرف 2 لائے گئے تھے اور دونوں کے دونوں پل بیک کر لیے گئے تھے. ڈیمیج ہوا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس وقت اس پرشین گلف کے اور ریڈ سی کے اندر امریکن جو نیوی موجود ہے وہ ڈیلیوٹیڈ ہے، آلریڈی اسٹریچڈ آؤٹ ہے. اس ملٹری ٹرم میں ایک ہوتا ہے ٹاسک ورسز ٹروپ ریشو. ٹاسک ورسز ٹروپ کا مطلب ہے، ٹروپ کا مطلب ہے آل ریسورسز، اٹ کوڈ بی دا جیٹس اینڈ ایوری تھنگ، ورسز دا ٹاسک. امریکہ کی نیوی کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ ان کی کیپیسٹی جو فورس یہاں اس خطے میں موجود ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ایران پر حملے کرنے ہیں، آپ نے پروٹیکشن دینی ہے مڈل ایسٹ ملکوں کو، آپ نے اسٹیٹ آف ہارمز کھلوانے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے شپنگ لائن اسٹریٹ رکھنی ہے. آپ دیکھ لیں کتنوں میں کامیاب ہوئے. ایران پر تو حملے کر سکتے ہیں لیکن 2000 کے قریب 2500 جو اینکریج کیے ہوئے ہیں آئل ٹینکرز، ان کو ایک کو بھی رستہ دے سکتے ہیں سیکیورٹی کے ساتھ. انشورنس بھی وہ دینا چاہتے تھے، پھر انہوں نے ایشورنس بھی دی. تو سپر پاور کی شپنگ لائن کی نہ انشورنس کوئی مان رہا ہے نہ ایشورنس کوئی مانگ رہا ہے. تو یہ ڈیلیوشن کی نشانی ہوتی ہے. لیکن مرس دنیا کی سب سے بڑی کنٹینرز کی کمپنی ہے، سیز فائر کے باوجود ان کا کانفیڈنس انہوں نے کہا کوئی ریسٹور نہیں ہوا ہے ابھی تک، اور شپنگ کمپنی ہے بہت بڑی یہ کنٹینرز کی. تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور پھر سب سے بڑی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے جو سپر پاور ہے اس کا دیا ہوا کانفیڈنس دنیا لینے کو تیار نہیں ہو رہی، اور جو ٹاپ کی کمپنی ہے وہ تیار نہیں ہو رہی، اس کو انسیکیورٹیز ہیں ابھی بھی. سو اس کا مطلب کنسرنس تو ہیں. سو یہ جو خالد چشتی صاحب آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں میں کہ مجھے آج اصل میں دونوں کا آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. 2 چشتی صاحبان کے درمیان جو ہے نا وہ میں موجود ہوں. سو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو امریکن جنرلز ہیں کچھ ریٹائرڈ، انہوں نے یہ ایڈوائز کیا کہ آپ خارق جزیرے کو جب تک کنٹرول میں نہیں لیتے تب تک آپ کو ڈائلاگ میں کنٹرول نہیں ملے گا یا وہ لیوریج آپ حاصل نہیں کر سکیں گے، تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر کنٹرول چاہیے. ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹیٹمنٹ؟ میرا خیال ہے بڑا ایل ایڈوائز کہوں گا شارٹ کرسپ لفظوں میں. ایک ہوتی ہے وش لسٹ اور ایک ہوتی ہے مسٹ لسٹ. یہ وش لسٹ تو ہو سکتی ہے، اگر جس دن یہ مسٹ لسٹ بن گئی اس کی بہت پرائز دینی پڑے گی امریکہ کو. ویری سمپل پرائز، ناٹ ان دا فارم آف صرف ڈالرز، ناٹ ان دا فارم آف آئل لوزنگ، ناٹ ان دا فارم آف اسٹیٹ آف ہارمز بیٹر کنٹرول بائی ایران. نو سر، ان کو پرائز یہ دینی پڑے گی، ان کی ہیومن کیجولٹیز بہت ہوگی. میں اکثر ایک مثال دے کے اپنی بات بہتر ایکسپلین کرتا ہوں. وہ دیکھیے عراق کا رقبہ جو ہے وہ 4 گنا ایران سے کم ہے، ایران 4 گنا بڑا ہے. تمام کا تمام ڈیزرٹ ہے عراق جو ہے. جب 2003 میں صدام حسین پر انہوں نے حملہ کر کے اس کو نلیفائی کرنا تھا، قبضہ کرنا تھا، تو 48 دن تک آلموسٹ نو فلائی زون میں ود ایئر سپریمیسی بمباری کی گئی تھی ڈیزرٹ جیسے علاقے میں. اب اگر آ جائیں ایران پر، 48 دن کے بعد انہوں نے یہ 82 ایئر بورن بریگیڈ اتارا تھا، اتنی کنڈیشن انیبلنگ کر لی تھی اپنی فیور میں، تب اترا تھا. ڈیزرٹ کے اندر ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے باسی صاحب، آپ ایگری کریں گے کہ آپ کی ہائیڈنگ مشکل ہوتی ہے، ٹنلز نہیں ہوتی ہیں، پہاڑ نہیں ہوتے، ٹرین فرینڈلی نہیں ہوتی چھپنے کے لیے. تو امریکہ کو تو سارا ایکسپوز نظر آ رہا تھا، سارا بمباری کی کنٹرول کر لیا. ایران 4 گنا بڑا ہے. 50% آف دا جیوگرافیکل ٹیرین اگر ایران کی دیکھیں تو پہاڑی ان ایون ہے، ڈویبل نہیں ہے فرام ملٹری پوائنٹ آف ویو سے. نمبر 1 اس کے اندر ایران کی ہائیڈنگ پلیسز بہت ہیں، سینچریز بہت ہیں. جب آپ اتارتے ہیں اس طرح کے 82 بریگیڈ کو، تقریباً اس کو MEU کہتے ہیں، ملٹری ایکسپیڈیشنری یونٹ جو ہم اتارتے ہیں، تقریباً 5000 پہلے سے موجود تھے. 82 بریگیڈ اپنے کمانڈ سینٹر کے ساتھ آ رہا تھا، 5000 وہ لے آئے، تو 10000 لوگ بنتے ہیں ٹوٹل. 10000 کو آپ پیراشوٹ سے اتار سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ڈینائی نہیں میں کر رہا. وہاں پہ ایک اسٹرپ بنی ہوئی ہے کارگ آئلینڈ پر، C-130 سے بھی اتار سکتے ہیں. اتر گئے. اترنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جس طرح جنگ کا آپ کا آبجیکٹو کوئی کلیئر نہیں تھا، وہاں پہ بھی اگر کلیئر نہ ہوا تو آپ کی صرف اٹریشن ہے. کرنا یہ چاہیے جو امریکن جنرل جو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خار کو کنٹرول کریں. کنٹرول کا مطلب ہے کہ آپ ایکسپورٹ کا قبضہ کر لیں ایران کی اور کہیں کہ ہم بارگین کرتے ہیں، تم اسٹیٹ آف ہارمز کھولو، تم یہ کرو وہ کرو، تب ہم تمہارا کارگ آئلینڈ چھوڑ دیتے ہیں. تو آیا کنٹرول 10,000 ٹروپس انفرینڈلی پیپل، آلدو زیادہ تر سنی پاپولیشن ہے وہاں پر، لیکن وہ پرو گورنمنٹ ہے ابھی بھی. آیا اس وقت تک جب آپ نے اس طرح کے ٹروپس کو ڈراپ کرنا ہوتا ہے، آپ کو لاجسٹک دینی ہوتی ہے، آپ کو کمیونیکیشن دینی ہوتی ہے، انٹیلیجنس انفارمیشن دیتی ہے، سیکیورٹی دینی ہوتی ہے، آپ کو کنٹینیوسلی کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے ان ٹروپس کے ساتھ. امریکہ کی کیپیسٹی اس وقت میرا نہیں لگتی. اگر وہ کر بھی لیں گے تو آیا یہ 10,000 لوگ، And you believe that Iranians are waiting for that day کہ یہ آئیں اور وہاں پر جو ہے وہ پھر ان کو ٹف ٹائم دیا جائے؟ عباسی صاحب they don't have to wait. just across few kilometers مین لینڈ ایران شروع ہو جاتی ہے.
تو پھر اگر آپ نے 82 بریگیڈ یا کسی بھی بریگیڈ کو اتارنا ہے تو آپ کو سبربز جو بارڈرنگ مین لینڈ ہے ایران اس کو بھی اپنے کنٹرول میں لانا پڑے گا, کیونکہ وہیں پر ان کے ٹنلز ہیں, وہیں پہ ان کا رات میزائل ہے 350 کلومیٹر مارتا ہے اینٹی شپنگ, وہیں پہ ان کے ڈرونز ہیں. رانگ ایڈوائز یو بلیو, یہ غلط مشورہ دے دیا ہے ان کے ریٹائرڈ جرنیل. ایبسولوٹلی ill advised and ill timed both. ill advised. ٹھیک ہے علی چشتی صاحب, امریکن پریزیڈنٹ نے سیز فائر کا اعلان کرتے ہوئے جو ہے وہ گلف ممالک کی نمائندگی کا بھی ایک امپریشن دیا ہے کہ وہ انہیں بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان ڈائلاگز میں کیا گلف ممالک نے امریکہ کو کوئی ایسا ایجنڈا دیا ہے جس پہ کنسنسس ہو, جس کو وہ ایگریمنٹ کا حصہ بنانا چاہتے ہوں گلف کنٹریز؟ جی I think somebody else is connected on a line. I think جی so جو I think بالکل امریکنز جو ہیں وہ they want to represent Gulf but یہاں پہ split ہے. میری انفارمیشن ہے کہ پاکستان has started some sort of a second back channel with certain Gulf countries جہاں ایران کے ساتھ ہوا ہے. تو امریکنز کے ایز اے primary net security provider certain Gulf countries کے reservations آ گئے, although میں سمجھتا ہوں کہ آفٹر یہ جنگ امریکن رول گلف میں اور بڑھے گا بیکاز ان کے ڈیفینس اچھا کام کیا ہے, بٹ آف کورس they have become a liability because of this proximity with Israel. وہ کس طرح ہوگا, بٹ امریکنز رہیں گے, بٹ آف کورس اس میں آلٹرنیٹ نظام جو آف کورس میں بتا رہا ہوں پاکستان, ترکی اور سعودی عربیہ کا جو ڈیفینس فریم ورک ہے وہ ایکسٹینڈ کرے گا ٹو کنٹریز لائک قطر, کویت, بحرین. I could tell you is very close to a deal with Pakistan now. So of course وہ تو چلتا رہے گا, لیکن of course there is a track which Pakistan has initiated, Turkey has initiated. آپ نے دیکھا اس کی پہلی کڑی جو تھی وہ to bring Iranian foreign minister called to the Saudi foreign minister, اور یہ of course ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ of course Americans جو ہیں they want to of course want a ceasefire and of course pause ہوگا. اب جو اسلام آباد اکارڈ ہونے جا رہا ہے, میرے خیال سے ہم سب کو پاکستانی کو we should get ایک تو ہمارے لیے مومنٹ فور پراؤڈ ہے, we are at the center of the stage making peace. You remember کہ 1971-72 میں صرف پاکستان نے امریکہ اور چائنا کی ریلیشن شپ نہیں کرائی تھی, بٹ اٹ brought Iranian of course the ex Iranian old guards جو تھے انہیں ایکسیپٹ کرایا تھا چائنا کو بھی. تو پاکستان has played that role of course bringing peace. یہ of course یہاں پہ میرے خیال سے ایک انیشل ایگریمنٹ آپ دیکھیں گے کہ ہو جائے گا because stakes are too high. اور اب اس کے جو CPMs ہیں وہ takes weeks and everything, and you see some sort of an execution termination of war جسے کہتے ہیں, اور agreement اور جو pact ہے in about certain weeks to come, but do remember it would take some time. Right, we'll take a short break here. ویلکم بیک. جوہر صاحب, لاسٹ ویک بھی آپ ساتھ تھے اور آپ بڑی کنسسٹنسی سے یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کو جو ہے وہ اب ڈائلاگ پر آنا ہوگا, اور بے شک یہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے بڑے سخت خطرناک اسٹیٹمنٹس تھے دونوں کنٹریز کی جانب سے, پر آپ بڑی کنسسٹنسی سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈائلاگ کی طرف ایران کو اب آنا پڑے گا اور یہ جو ہے وہ جلدی ہو سکتا ہے, اور امریکنز کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ, تو اس لیے بیٹر ہے کہ ایران جو ہے وہ اس پر آ جائے. سو آپ کو کن بیسس پہ لگتا تھا کہ ایران جو ہے, امریکہ نے تو چلیں, پھر ہمارے پرائم منسٹر نے ٹویٹ کر کے بتایا, ہمارے CDF کا اور پرائم منسٹر کو کریڈٹ بھی دے رہے ہیں, وہ بھی یہ بھی دونوں فورسز, لیکن امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں نے پاکستان کی ریکویسٹ پر یہ کیا فیصلہ کہ ٹھیک ہے اس کو بھی ڈیلے کرتے ہیں. ایران نے بھی پاکستان کو اپریشیٹ کیا. آپ کو کس بیس پہ لگتا تھا کہ ایران جو ہے وہ ڈائلاگ پر آ سکتا ہے؟ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا. اچھا دیکھیں, اس میں کافی سارے اندازے میرے جو ہیں صحیح ثابت ہوئے ہیں. بالکل شروع میں ہی میں نے کہا تھا اس جنگ کے شروع میں ہی کہ جی یہ خلیجی ممالک, جب سارے مبصرین یہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جب ان پہ اٹیکس ہوں گے تو وہ امریکہ پہ پریشر ڈالیں گے جی کہ اس جنگ کو ختم کرائیں, میں نے کہا تھا کہ اس طرح نہیں ہوگا. اس چیز کا امکان ہے کہ وہ ڈبل ڈاؤن کریں, الٹا وہ امریکہ کو پریشر ڈالیں گے کہ جی فنش دا جاب, کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ بار بار ریپیٹ ہو. بعد میں کرائن نے بتایا کہ وہ اسی طرح ہوا. کچھ خلیجی ممالک نے خصوصاً جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اس طرح ہی بیچ میں رہ کے بس ایک ختم ہو جائے. تو دوسری بات جو ان سے میں نے بالکل یہ کہی تھی کہ ایران کے لیے اب جو فیز آ رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو مذاکرات کی میز پہ آنا پڑے گا. اور دیکھیں ان کے بیانات سے بھی آپ جو ہے نا کچھ اندازہ ہو رہا تھا, کیونکہ ایک طرف تو بہت زیادہ وہ ظاہر ہے کہ سخت بیانات آ رہے تھے جس میں وہ تھریٹس, اور وہ ظاہر ہے ان کی ریزیلینس تو تھی, اس میں کوئی شک نہیں,
लेकिन जो असल चीज थी वो ये थी, देखें कैपेसिटी की बात होती है, ईरान की जो कैपेसिटी थी टू इन्फ्लिक्ट डैमेज, वो तो चले एक खास हद तक थी ना, लिमिटेड थी, बहुत थी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर हदें थी। जो अमेरिका की और इसराइल की कैपेसिटी थी टू इन्फ्लिक्ट डैमेज ऑन ईरान, वो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड थी इस वक्त ना। तो इसलिए वो जो है ना, इसमें मैं समझता था कि जो सेन वॉइसेस हैं ईरान के अंदर, वो नहीं चाहेंगी ये कि वो इस तरह बिल्कुल ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा कुछ वो तबाह करवा ले। तो इसलिए एक रास्ता जो है देना पड़ेगा। साथ ही देखिए, मैंने ये भी कहा था कि दोनों को सूट करेगा, अमेरिका को भी और ईरान को भी, कि वो ऑफ रैम्प जाए। और वो सिर्फ इसराइल को सूट नहीं करेगा, और वो स्पॉइलर का रोल प्ले करेगा, जो कि वो आपने देखा कि वो अभी तक कर रहे हैं। सिर्फ वो वाहिद मुल्क है जिसको ये सूट नहीं करता, ये फ्रेकैन में से। फिर इसी तरह जो है, मैंने चीन के रोल की बात की थी, वो भी एकदम, जब मैंने कहा था आने वाले दिनों में आप चीन का रोल बहुत आम देखेंगे, उसी तरह हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की भी स्टोरी आई है जिसमें कहा गया कि चीन ने आखिर में बहुत ज्यादा प्रेशर ईरान पे डाला था, बिकॉज जिस तरह मैंने कहा था, सबसे ज्यादा लेवरेज दुनिया में उनको है, उन्हें हासिल है ईरान के ऊपर। इसी तरह जो है ना, ये बात मैंने की थी कि देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप ये लंबी जंग नहीं चाहते थे। उनके वो जो है 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा की इसको ड्रैग नहीं करना चाहते थे। ये नहीं कि उनको कोई, उनके लिए कॉस्ट जो है पॉलिटिकली वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो मजीद नहीं ड्रैग कर सकते। मैंने कहा था कि रिपब्लिकन पार्टी में उनकी जो कोर सपोर्ट है, जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है मैगा, वो अभी तक वो इंटैक्ट थी ऑलमोस्ट। उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था जो ओवरऑल अमेरिका में एक सेंटिमेंट इसके खिलाफ था। लेकिन वो अब जो है ना, बड़े सेंसिटिव हैं अपनी उस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। उनको ये पता था कि जैसे जैसे इकोनॉमिक कॉस्ट इसका इंक्रीज करेगा, तो फिर उसमें थोड़ी दरारें आ सकती हैं। और साथ ही साथ जो है, उनका ये उनकी पर्सनालिटी का खासा भी नहीं है कि कोई लंबी जंगें करेगा, और वो इस तरह का रिस्क भी नहीं लेना चाहते। तो इसलिए उनको बिल्कुल सूट नहीं करता था। इसलिए उनके बयानात में बाद में जरा फ्रस्ट्रेशन भी आना शुरू हो गई थी। तो और जो है ना, देखिए, लास्ट टाइम भी ये जो प्रोसेस है, ये जो अभी हम देख रहे हैं, ये कुछ अर्सा पहले हो जाना था इस्लामाबाद में, और काफी चीजें तय भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर स्पॉइलर का किरदार अदा किया प्राइमरीली इसराइल ने, और भी कुछ वोटर्स थे, तो उसकी वजह से वो प्रोसेस रुक गया। और थोड़ा सा फिर ईरान का भी था कि उनको इतमाद जो है ना, जाहिर है उनको अमेरिका वो आयरन क्लैड कुछ गारंटी चाह रहे थे। लेकिन देखिए, मैंने ये भी कहा था, और वो सबसे आम चीज है, मैंने कहा था कि जो लोग ये समझ रहे हैं, बहुत से हमारे मुबसरीन ये कह रहे थे उस वक्त कि देखें जी, ये मसला इस तरह टेम्परेरी सीज फायर होगी तो कोई फायदा नहीं है, ये सारे पहले मसले हल होने चाहिए। मैंने कहा था इस तरह नहीं हो सकता। देखिए, जब जंग का आप इस तरह की सख्त जंग और उसकी जो है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही हो, एक अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की तरफ जा रहे हो, उस माहौल में आप क्या चीजें नेगोशिएट कर सकते हैं? नेगोशिएशन जो उनसी है, वो शुरू ही उस पॉइंट से होती है जहां पे आप सीज फायर करें। सीज फायर करेंगे, अब नए उर्मज को खोलेंगे तो फिर होगी। और इवेंचुअली तरह से हम देख रहे हैं कि उसी तरह हो रहा है, क्योंकि और कोई तरीका कार नहीं था। तो ये फेज प्रोसेस है, और ये कोई आसान नहीं होगा। फर्स्ट फेज है, आपने कहा फर्स्ट फेज में ये एक बड़ी सक्सेस होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाए और सीज फायर हो गया। ये दो हो गया। अब जो नेक्स्ट फेज है वो ये है कि ये 10 पॉइंट्स है फ्रेमवर्क, इस पे इत्तेफाक हो जाए। ठीक है, ये नैरो डाउन तो उन्होंने कर लिया, लेकिन उस पे इत्तेफाक होना है। उसके बाद भी थर्ड फेज आएगा जिसमें जामे मुज़ाकरात होंगे, वो जो कोर इशूज हैं उसके ऊपर। फेयर इनफ। खालिद चिश्ती साहब, मिसाइल प्रोग्राम ईरान के डिफेंस का एक बुनियादी जुज़ करार दिया जाता है। क्या ईरान मिसाइल कंट्रोल पर तैयार होगा? ईरान के कर लें मिसाइल अपना कंट्रोल कर लेंगे हम कहने पे, आपको लगता है? स्ट्रैटेजी या वॉर पोटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान शायद न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन अगर वो कर रहा है उस पर तो कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन वो मिसाइल टेक्नोलॉजी पर नहीं करेगा। देखिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो किसी वक्त भी दोबारा शुरू की जा सकती है। आप नोट करें कि 19 उनके साइंटिस्ट शहीद कर दिए गए, तो अभी भी अमेरिका दोबारा चढ़ दौड़ा है। 7 महीनों या 8 महीनों के बाद फिर फौज लेके आ गया था कि जी आपके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो एक नो हाउ है। आप अगर अग्रीमेंट कर भी दें और दूसरा भी रिस्पेक्ट करे तो आप उस प्रोसेस को रोक देते हैं। लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो, अगर मैं सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, मैं इंटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, कि अगर आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी लेते हैं तो वो किस काम का है जब तक आप डिलीवर ना कर सके। आपने अपने मुल्क में तो नहीं चलाना होता, आपने भेजना होता है, उसके लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी जरूरी है। तो ईरान, मेरा ख्याल है कि अगर एक शर्त भी अगर उसको अपनी मनवाया कि अगर मुझे सिंगल शर्त है वो यही होगी कि मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को शायद पॉज कर सकूं, लेकिन जो उसकी बैलिस्टिक या क्रूज या हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है उस पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आप थोड़ी देर ये जंग को विजुलाइज कर लें कि ये बैलिस्टिक क्रूज और ये सारे हाइपरसोनिक इस जंग से निकाल दें, तो ईरान क्या करता? अब तक क्या स्टेटस होना था? उनकी एयरफोर्स नहीं थी, नेवी उनकी स्ट्रांग नहीं है,
کچھ ان کے پاس اس کے علاوہ ڈیفینس کیا تھا. اور ویسے بھی 60% پہ اگر وہ انرچمنٹ ہو تو وہ سینٹریفیوجز تک بات جاتی ہے, اور نیوکلیئر انرچمنٹ میں بڑا ٹائم بھی لگتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, اگر وہ آج کمپرومائز کرتے ہیں, اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر, کیونکہ یہ تو بڑا ٹائم بھی لیتی ہیں چیزیں, ٹائم ٹیکنگ ہے. تمام کی تمام دیکھیے بھائی صاحب, تمام کی تمام جو نیگوسیشن ان کو ملی ہے لیوریج اس وقت, وہ ڈائریکٹ اپارٹ فرام حوصلہ ان کا ٹھیک ہے, لیکن اگر کیپیبلٹی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ کون سی قابلیت کی وجہ سے ان کو ملی ہے, وہ تو ان کی بیلسٹک اور کروز میزائل ہے بنیادی طور پر. یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اسرائیل نے ڈیمیج یا ہٹ کیا نہیں لینی تھی, اور اس کو پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کچھ نہیں ہونی تھی اگر ان کے پاس بیلسٹک آپ کے خیال میں وہ کمپرومائز نہیں کرے گا اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے اگر ایک شرط بھی وہ منوا سکا تو وہ اس کو ڈیفینڈ کرے گا, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. میرا نہیں خیال پہ اس پہ نیگوسیشن کرے گا. فیئر انف. علی چشتی صاحب, ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کے استعمال پر ٹول کی ڈیمانڈ کی ہے کہ ٹول لگائیں, جس کو وہ جنگی نقصانات کے ازالے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اس حوالے سے ریجنل کنٹریز جو ہیں ان کے کیا کنسرنز ہیں؟ دیکھیے, عمان نے تو اسے ایرانیز وینٹ ٹو دا عمانیز اینڈ عمان نے اسے منع کر دیا. دیکھیں, اسٹریٹ آف ہرمز پہ ٹول لگانا بالکل ناجائز ہے, اور آف کورس اٹ کمز انٹو دا انٹرنیشنل UN کی آف کورس انٹرنیشنل واٹرز. یہ نہیں لگے گا. دیکھیے, دس از آف کورس اے لیوریج, سمجھیں جو وہ نیوکس کی خالد چشتی صاحب بالکل صحیح بات کر رہے تھے, بٹ یہ ان کا نیوک تھا آف کورس, وہ انہوں نے یوز کر لیا آن ڈے ون. آف کورس آفٹر یہ پوری جنگ جتنی ڈیلے ہوئی, ان کے لیوریج بھی کم ہوتا گیا ہے. آپ نے ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ میں بتاتا چلوں کہ ایرانینز نے اپنے جو ہینڈ آؤٹ جو اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہم ٹیکنیکل اسسٹنس دیں گے شپس کو ایسکورٹ آؤٹ کرنے کے لیے. وہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ ابھی بھی آف کورس شک ہے کہ آف کورس سرٹن ایریاز اسٹریٹ آف ہرمز میں انہوں نے مائننگ کی ہوئی, رائٹ. دوسری بات یہ کہ جو عربز اس پہ نہیں مانیں گے. ایران کیا چاہ رہا ہے, اور جس پہ چاہ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ آف کورس انہوں نے اسٹیٹس رجیم تو چینج ہو گئی, لیکن اسٹیٹس کو ہیز ریمینڈ. سیکنڈلی, ایران وانٹس اکنامک لیوریجز, اکنامک ویورز فرام دی یونائٹیڈ اسٹیٹس, اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ انفریز ہو جائیں, تاکہ اسے پتہ ہے کہ اس جنگ کے بعد, کیونکہ جو عرب دنیا میں اس نے کیا ہے وہ اکنامک جو بھی اسے آپ کہہ دیں, تو اس کی وجہ سے اکنامک سروائیول آف دس رجیم وڈ بی ڈیفیکلٹ. تو اور امریکنز نے بھی اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو سیٹ کہ وی وانٹ ٹو گیو ریکنسٹرکشن پہ وہ سوچا جا سکتا ہے. ایران کے تو انہیں ویورز ملیں گے, اینڈ دیٹ وڈ بی some sort of a winning phase for Iran. وہ جو ہے وہ نیوکلیئر سینکشنز کے علاوہ جو دوسری سینکشنز ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کچھ کنسیشن امریکہ دے سکتا ہے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹ کے اندر جس کی ریفلیکشن ملتی ہے وہ دے رہا ہے. بالکل وہ دے رہا ہے, اور وہ بہت بڑی کنسیشنز ہیں. میں ایز اے پاکستانی, دیکھیں ایز اے پاکستانی میں میں اپنے لیے بات کروں گا کہ دیکھیں, امریکن جب چاہتے ہیں ویسٹرن ہپوکریسی بھی تو دیکھیں, جب جنگ ہوتی ہے تو وہ رشیا کو ویور دے دیتے ہیں, ایرانینز کو دے دیتے ہیں. ایز پاکستانی ہمیں جتنی بھی ہماری فارن پالیسی لیوریجز ہیں, وی ہیو ٹو کنورٹ اٹ انٹو اکنامک بینیفٹس فار دا ریسٹ آف پاکستان. پاکستانی ایونچولی ٹیکس ٹائم. تو میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ جو پاکستان کسی بھی طرح, اور ہمیں وی ہیو ٹو بی انپولوجیٹک ٹو دا گلف اینڈ ٹو ایرانیز اینڈ ٹو دا امریکنز کہ یس آف کورس ہم لوگ یہاں پہ پیس کرا رہے ہیں, بٹ ہمارے بھی اکنامک کنسرنز ہیں, اور آف کورس اس میں ہمیں بھی ویورز لینے چاہیے. جو IPI پائپ لائن ہے ایران سے آنے کے لیے, سرٹن اکنامک ویورز ہمیں چاہیے گلف سے, کہ پاکستان جو اب اس جنگ کے بعد ایگزرٹ کرے گا گلف پہ ایز اف ناٹ اے نیٹ اور سیکنڈری سیکورٹی پرووائڈر, تو آف کورس اس میں ہمیں پیسہ چاہیے, اس میں ہمیں لیوریجز چاہیے, اس میں ہمیں اکنامک انسینٹیوز چاہیے, اکنامک گارنٹیز چاہیے پاکستان کو. رائٹ, فیئر انف. تھینک یو سو مچ علی چشتی صاحب, ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ڈیفینس اینالسٹ, اور جارج سلیم صاحب فارمر ایمبیسڈر ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اللہ بس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.